कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावां नूं खैर पा ही देंगे। चलो जी चलिए ओ भाभियां दी अजान ए दा केड़ा दे ए तो सूर दे सूर चल चलिए। बहुत से सवालों के जवाब मैं दे देता हूं मगर आपका लहजा सख्त है। क्या साहब जी हजरत उमर से तो बहुत नरम है मेरा रवैया। जिस दिन हमारे मुखालफिन हजरत उमर को ये डिक्लेयर कर दें कि वो इंजीनियर साहब से ज्यादा सख्त है उस दिन मैं नरम हो जाऊंगा। टाइम क़यामत तक है। लेकिन ये ज्यादती तो ना करें। एक बंदा हुजूर की सोबत में रह के भी अपनी तबीयत की सख्ती रखता हो और एक बंदा 1400 साल बाद आके उससे ज्यादा नरम हो। एक बंदा हुजूर की मजलिस में बार बार तलवार निकाले या रसूल अल्लाह इजाजत दे इसका गला काटो। इंजीनियर साहब ने कभी बाल पॉइंट भी किसी को नहीं मारा हो। तो ये तो ना करो यार, कौन सी बातें कर रहे हैं। अगर आपके अंदर इतना इल्मी हौसला नहीं कि आप ये कह सकें कि मैं हजरत उमर से ज्यादा नरम हूं तो आपको मुझे समझाने का कोई हक बाकी नहीं है। और बाकी ये आपका जो दावा है ये बिल्कुल गलत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ज्यादा नरम इस प्लेनेट अर्थ पे अगर कोई दाई है तो उस पर उंगली रखें। कौन है बताएं कौन सा बंदा है। लेकिन टॉपिक भी मेरे वाले डिस्कस करता हो। हाँ ये नहीं हो सकता कि इंजीनियर साहब तारिक जमील साहब जो है वो रोटी बगैर चम्मच और कांटे के खाते हैं और आप मुर्ग पुलाव जो है वो चम्मच और कांटे के साथ क्यों खाते हैं। मैं कहता हूं अपनी अकल का इलाज करा। तू रोटी को कंपेयर करवा रहा है मुर्ग पुलाव के साथ। मुर्ग पुलाव जो है वो तारिक जमील साहब ने भी कभी खाया तो वो चम्मच और कांटे के साथ ही खाएंगे। ठीक है जो हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है मैं अब बात नहीं करता किसी का नाम लिए बगैर। यकीन करें आपके उलमा इतने बुज़दिल हैं अपनी ट्रोलिंग से अपनी लाइफ थ्रेट की वजह से वो इन टॉपिक्स के ऊपर बात ही नहीं करते। बुज़दिल 60-70 साल के होके भी अगर सही बात नहीं कोई बता रहा तो उसे बुज़दिल ही कहा जाएगा ना। क्योंकि जामिया तिरमिज़ी में हदीस है कि मेरी उम्मत की उम्रें जो है वो 60 साल की रेंज में। बुखारी में हदीस है जिसको अल्लाह ने 60 साल उम्र दे दी उसके ऊपर हुज्जत तमाम कर दी। 60 साल के बाद कौन सी हिकमत तुम लेके चल रहे हो। तुम अपनी जिंदगी गुजार चुके हो। नहीं बोलते डरते हैं। तो मेरे से ज्यादा कोई नरम नहीं है। और जो मेरे टॉपिक्स पे बोलता है वो स्टार्ट ही से करता है फलां काफिर है फलां सूरा दा सूर है। कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावां नूं खैर पा ही देंगे। चलो जी चलिए ओ भाभियां दी अजान ए दा केड़ा दे ए तो सूर दे सूर चल चलिए। मैंने आज तक सूअर कहा है कभी मैंने कहा कि भाभी सूअर है। कितने एहतराम से मैं नाम लेता हूं आला हजरत अहमद साहब बरेलवी साहब अशरफ थानवी साहब। मेरा यह दावा है मुझसे ज्यादा नरम बंदा ही कोई नहीं है। अगर कोई है तो लेके आए। ये आपका दावा बिल्कुल गलत है। मैं सख्त हूं। मेरे से ज्यादा पोलाइट बंदा ही कोई नहीं है। लेकिन जिस टॉपिक पे मैं बोल रहा हूं उस टॉपिक के ऊपर कोई बोलता नहीं। और जो बोलता है वो फिर जनाब एक बार जड़ा ना आसमान फाड़ के रख छड़ता है सीधा जन्नम ही पहुंचा के आंदा है। ठीक है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। जब आप इस हॉट सीट पे बैठते हैं तो आपको पता चलता है। अभी देखें तरीके लब्बैक के एक भाई आए थे। उन्होंने मुझसे 30 सवालात किए। स्टार्ट ही उन्होंने कहा कि आए आपको जेलम जहन्नमी से मिलवाते हैं। आपने मेरे चेहरे के ऊपर कोई नागवारी देखी या पूरे उस इंटरव्यू में कहीं गुस्से का इजहार नजर आया। उन्होंने जितनी बातें की मैंने उसके इल्मी जवाब दिए। ठीक है बाकी अगर किसी को यह लहजा सख्त लगता है तो उसे यह काम करना ही नहीं चाहिए। उससे फिर मम्मी डैडी काम करने चाहिए। हाँ ये तो इसी तरीके से है कि आप आर्थोपेडिक सर्जन से यह कहें कि आपके पास जो बंदा भी आता है आप उसकी चीखें क्यों निकलवाते हैं। मैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया हूं वहां तो कभी किसी की सी की आवाज भी नहीं आई। तो हम आपको कहेंगे कि आप अपनी इल्मी जहालत दूर करें। आर्थोपेडिक सर्जन के पास वो बंदा आता है जिसकी हड्डी टूटी हुई होती है या उसकी बाजू टल गई होती है या उसका टखना टला हुआ होता है। तो जब वो उसको सीधा करेंगे तो चीख तो निकलती है। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। दुनिया में कोई होम्योपैथिक एलोपैथिक इलाज नहीं है कि जो
टली हुई हड्डी को अपनी जगह पे ले आए जब तक आप उसको खींच के नहीं करते, है कि नहीं? तो सर्जन को आप होम्योपैथिक डॉक्टर से नहीं कंपेयर करवा सकते। मैं होम्योपैथिक भी करता हूं इलाज, हाँ ये ज़हन में रखिएगा। होम्योपैथिक इलाज में देखें, मैंने सुबह शाम के सुन्नत अस्कार के ऊपर वीडियो नहीं रिकॉर्ड कराई, दुरूद शरीफ के फजाइल के ऊपर मैंने वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करवाई, फर्ज नमाज के बाद सुन्नत अस्कार के ऊपर वो सारी होम्योपैथिक वीडियोस हैं, आप वो देखें। आप आके सीधे ही आके बाईपास का ऑपरेशन या अपेंडिक्स का ऑपरेशन देख रहे हैं और कहें इंजीनियर साहब ने हर टाइम मुस्तरी फड़े होंगे हाथ ही, तो ज़ाहिर है आपको यही लगेगा ना। तो आपको अगर, और आपको बताऊं, जो लोग मेडिकल की फील्ड में भी जो ये उस तरह और इस तरह की चीजों को देख के डर जाते हैं ना, उनको सर्जन नहीं फिर बनाया जाता। अगर आपका दिल ही इतना से आप सर्जन नहीं बन सकते, तो जो सर्जनों का काम तो उन्होंने खत्म करे। सर्जन दुनिया से खत्म हो गए तो आपके ये कोई भी दवाई वो काम नहीं कर सकती जो सर्जरी कर सकती है। दुनिया में कोई इलाज नहीं है कि जब आपका स्टंट डालने वाला हुआ है तो कोई दवाई आपको ऐसे ही हो कि वो आपका कोलेस्ट्रॉल का वो इशू जो है रिजॉल्व कर दे। स्टंट डलना ही डलना है भाई। और अगर ज्यादा बिगड़ गया तो बाईपास होना है आपका, और उसमें सीधा ग्राइंडर चलता है इधर। हाँ, ये छोटा ग्राइंडर चलाते हैं, कड़ कड़ करके ये सारा आपका सीने की सारी पसलियां तोड़ के यूं खोलते हैं, फिर दिल निकालते हैं और फिर ऑपरेशन करते हैं। फिर यहां से टांग से एक नस निकाल के उसको वो करते हैं। अब आप ये ऑपरेशन एक यूट्यूब पे देख लें एक डॉक्टर का, तो आप उस डॉक्टर पे लानते भेजेंगे क्या? आपको नहीं पता कितनी बड़ी खिदमत कर रहा है वो इंसानियत की, और वो खिदमत कर रहा है जो कोई दुनिया का होम्योपैथिक एलोपैथिक नहीं कर सकता, कोई हकीम नहीं कर सकता, है कि नहीं? तो सरकार यही काम मैं कर रहा हूं, और मैं है भी अकेला हूं इस फील्ड के अंदर, क्योंकि इस फील्ड में जो घुसेगा ना उसे अपनी और अपनी फैमिली और अपने दोस्तों की लाइफ स्टेक पे लगानी पड़ेगी। दुनिया उसके लिए फिर जन्नत नहीं रहेगी। हां, वो आजादाना घूम नहीं सकता। और मजे की बात, बल्कि दुख की बात, कि उससे खतरा गैर मुस्लिमों से नहीं, मुसलमानों से होगा। आप रफुल यदैन के साथ किसी सड़क पे खड़े होकर नमाज पढ़े, आपको खतरा यह नहीं होगा कि वहां सफाई करने वाला जो क्रिश्चियन है वो आके तो झाड़ू से आपकी पिटाई शुरू कर देगा, या कोई हिंदू वहां से गुजर रहा है तो वो आपके सर पे आगे को बेलचा मार देगा। आपको दाढ़ी वालों से, पगड़ी वालों से, उन हनफियों से डर लगेगा जो कहते हैं कि रफुल यदैन मंसूख हो चुका है। तो मुसलमान जब मुसलमान से डरे सुन्नत पे अमल करते हुए, तो वहां फिर अल्लाह ताला ने इंजीनियर जैसी भलाई छोड़नी है ना। देखा कैसे बिलों में घुस गए हैं यार वो बदमाश, जिनके बारे में आपके बदमाश एंकर भी नाम नहीं ले सकते उनके। मैं नाम लेकर उन्होंने पुड़ के रख देना, और ऐसे दबक दें दोबारा उनकी जुबान नहीं खुलती। देखा कि नहीं? ये मजहबी दहशतगर्द जो आपके मुल्क के अंदर पाए जाते हैं, हर फिरके के अंदर। एक बयान मेरे बारे में देते हैं, मैं ला के आतिश पड़ा छड़ना, वड़ जाने दोबारा निकलने नहीं अपनी खोड़ी चुबार, है ना? तो आया ना काबू मेरे ये। और दूसरे लोग जो हैं वो दबे दबे अल्फाज में बात करेंगे, बाज तंजीमें, बाज लोग ऐसी तैसी नहीं थोड़ी, क्योंकि जाहिर है मैं तो 302 हूं, सीधी सी बात है। हाँ, मेरी लाइफ तो आपने कर दी वनरेबल, ठीक है, मैं तो अपनी जान हथेली पे रख के फिर रहा हूं, लेकिन तुहाडी मंजी मैं ठोक देनी है, तुहाडा कोई बाबा नहीं मैं छड्डना। हाँ, जिन्ना बोलोगे मैं उन्ना तुहानू बेइज्जत करांगा। और मैंने देखें ये करने के बाद कल्चर ही बदल दिया है। कल तक जिन बुजुर्गों का लोग एहतराम करते थे जहालत की वजह से, वो बुजुर्ग इस काबिल नहीं थे, इवन अहले हदीस भी उनके नाम बड़े एहतराम से लेते थे। आज उन बुजुर्गों के नामों पे मीम्स बन रही हैं, और मीम्स कौन बना रहा है? उन बुजुर्गों की इबादत करने वाले जो बाबे थे ना, उनके अपने बच्चे रिवर्ट होके अपने बाबों की मीम्स बना रहे हैं। यह है जनाब तब्दीली दुनिया में। खान साहब तो तब्दीली नहीं ला सके, लेकिन असी जी तब्दीली लानी थी वो लिया छड़ी। पूरा मुसलमानों का कल्चर चेंज हो गया। लोग कहते हैं इंजीनियर साहब स्टूडेंट्स बनाए, कोई मदरसा खोले जिसमें बंदे तैयार करें। सरकार, बंदे तो तैयार इसलिए किए जाते हैं ताकि ये बंदे तैयार करके 100-150 साल में आप अपनी जनरेशन को ट्रांसफॉर्म कर दें दूसरी फॉर्म में। जब हमने इन 10 सालों के अंदर पूरी की पूरी उम्मत मुसलमान का किबला बगदाद शरीफ, देवबंद शरीफ, अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ से हटा के
مکے اور مدینے کی طرف کر دیا ہے روحانی قبلہ. تو آپ پیچھے کیا کام کرنے والا رہ گیا مجھے بتائیں, کون سا ایسا کام ہے جو کرنے والا رہ گیا؟ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ان کے فرقوں کے ساتھ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا, اللہ کا شکر ہے. تو الحمدللہ میرے سے زیادہ خوش مزاج یار, یہ میری میمز ایویں بنی ہوئی ہیں جو میری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں. اگر میں سخت مزاج ہوں تو میرے کلپ ہی نہیں بیچ میں سے آپ کاٹ سکتے, ٹھیک ہے. مزاحیہ ویڈیوز بھی دیکھیں, اور وہ لطیفے نہیں گندے جو مولوی سناتے ہیں نا, اوریجنل واقعات اس پہ دیکھیں. سینکڑوں گھنٹوں کی میری ویڈیوز موجود ہیں جو میں نے واقعات سنائے ہیں. تو میں تو عام طبیعت میں بھی انتہائی مزاحیہ طبیعت کا مالک ہوں, یہ آپ ذہن میں رکھیں. لیکن اس ڈیکورم کا ایک تقاضا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا. غصے کے الفاظ ہیں, جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. نبی علیہ السلام کا جو ممبر کا سٹائل تھا نا جمعے اور عید کا, وہ طارق جمیل یا غامدی سٹائل نہیں تھا, وہ ڈاکٹر اسرار والا سٹائل تھا. یہ مسلم شریف 2005 نمبر حدیث جا کے پڑھ لیں. آپ کو رسول اللہ کا تعارف ہی اگر غلط کروایا گیا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے نا, تو جس نبی کا تعارف انہیں کروایا گیا ہے نا, انہوں نے ماننا ہی نہیں کہ یہ وہ بندہ ہے. یار اگر یہ میرے کہنے پہ نہیں مان رہے کہ دین میں فرقے نہیں بنانے, اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے, نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اور وہ فرمائے کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں کہنا, انہوں نے یہ نہیں ماننا کہ حضور کا حکم مانے. یہ کہیں گے یہ وہ نبی نہیں ہے. ہمارا نبی تو وہ تھا جو ہمیں کہہ کے گیا تھا کہ ایک فرقہ جنتی جائے گا, تو اس فرقے کا نام بریلوی ہے. نبی تو یہ غیبی خبر دے کے گئے تھے کہ یہ گندگی ہو جائے گی, تم نے کرنی نہیں. اور اس کو فرقہ نہیں کہا تھا, ایک جماعت کہا تھا حق پہ رہے گی. فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو جماعت کو چھوڑ کے الگ ہو جائے. پروفیسی کو انہوں نے اللہ کے نبی کا حکم بنا دیا. یہ اتنے جاہل ہیں, کل کو انہوں نے مسلم کی حدیث پڑھی تو ان کے مولوی تو اس سے مطلب ہی یہ نکالیں گے. حالانکہ عام آدمی نہیں مطلب عام آدمی کو مسلم کی حدیث پڑھائے نا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی, اور ان کے بارے میں وعید بھی اس میں آئی ہے. یا ایسا چست لباس ہوگا یا ایسا باریک. عام آدمی پڑھ کے اس سے اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھائے گا کہ چست اور باریک لباس نہ پہنو, لیکن مجھے ڈر ہے کہ مولوی اس میں سے ادھر نکالے گا, ایت حضور نے فرمایا سی ہوئے گا, کل تو میری زنانی بھی باریک لباس پائے گی. تو یہی کر رہے ہیں نا, حضور نے فرمایا سی کہ 73 فرقے ہوں گے, اور حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرقے بڑھاؤ. آپ نے تو رونا رویا امت کا کہ بنی اسرائیل 72 میں بٹ گئی تھی اور سب جہنم میں چلے گئے تھے. میری امت 73 میں بٹے گی اور 72 یہاں بھی جہنم میں ہی جائیں گے. اور جنمی کہہ کے گئے نے پھر کیا حضور, اور پھر میں ایک گروہ حق پہ رہے گا. بخاری مسلم میں آیا, اور امام بخاری نے اس پہ پتا کیا باب باندھا ہے, ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے. ایک گروہ, فرقے سارے جہنمی ہیں. وہ جو ایک ہے نا وہ فرقہ نہیں ہے. عربی میں فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. درخت سے جب کوئی پتا ٹوٹتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا. درخت فرقہ نہیں ہے. آپ پتا نہیں کہہ سکتا تو بھی ایک فرقہ میں بھی ایک فرقہ, ایسا نہیں ہوگا. تو اصل تھی نبی علیہ السلام, صحابہ اور اہل بیت, ان میں سے فرقے بننا شروع ہو گئے. بعد میں خوارج آ گئے, معتزلہ آ گئے, ناصبی آ گئے, رافضی آ گئے, اور کرتے کرتے اب تو 7100 فرقے بنے ہوئے ہیں. وہ اپنی اصل کو چھوڑ گئے. ہم نے اس اصل کی طرف جانا ہے. جس دین کا یہ حال ہو چکا ہو اس کے ماننے والوں کا کہ آپ اپنا تعارف ہی نہیں کروا سکتے کہ میں مسلمان ہوں. آپ کسی بریلوی کی مسجد میں جائیں نا اور آپ سے پوچھیں کہ آپ کس فرقے سے, آپ کے میرا کوئی فرقہ نہیں, میں مسلمان ہوں. آگے وہ کہے گا میں کافر ہوں. اس نو پھر پوچھو اگوں کہ تو کافر نہیں تو کیا ہے, پھر وہ کہے گا میں بریلوی ہاں یا اہل سنت والے جماعت ہاں یا اہل سنت وا جماعت ہاں اور حنفی ہاں. انہوں کو یار اے ذرا 10 قرآن دی کتنے لکھے آئی تو ٹائم قیامت تک ہی کڈ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں. یعنی ایک غریب اور تو بدتمیز
ایک جہل وہ تو کانفیڈنس لیول آسمانہ تے ہے، یعنی جہالت کے باوجود کانفیڈنس لیول ہے. تو ان کی مثال ان ٹین ایجز بچوں کی سی ہے جو ویلنگ کر رہے ہیں موٹر بائک پہ اور یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ میرا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا، میں ماشاءاللہ بڑا ایکسپرٹ ہوں. اور دیکھنے والے بچارے یا بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں یا دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس دی خیر کریں، انہیں وجڑیں کتنے جا کے، چل خود بھی مر جائے نا، رام موت مر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دکھ یہ ہوتا ہے جب کسی دوسرے کو جا کے یہ مارتے ہیں. مجھے بتائیں، ایک شریف آدمی اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ موٹر بائک پہ جا رہا ہے اور پیچھے سے یہ ویلنگ کرتے ہوئے آئے اور اس کو ٹھوک دیں، ٹھیک ہے، اس کی بیوی یا بچہ مر جائے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو آرام موت مرا تھا، اس کو تو نے کیوں اس تکلیف میں ڈالا؟ لیکن وہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے رزلٹ کیا نکلنے والے ہیں. بس یہ بھی ان کا بھی یہی حال ہے. ہم لوگوں کو الحمدللہ اس لیے ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اور پھر مثالیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو یہ کہتے ہیں نا سارے فرقے میرے خلاف ہو گئے ہیں، تو وہ غلام احمد قادیانی دجال بھی یہی پلی لیتا تھا. سرکار، غلام احمد قادیانی دجال یہ جو پلی لیتا تھا تو اس کے بعد وہ تمہیں کافر کہتا تھا. ہم تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، بالکل 180 ڈگری ہے. اور اس سے بڑھ کر تم اس کی شیطانی اولاد ہو، تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو. میرے ساتھ کیسے کمپیریزن کروا رہے ہو؟ اگر غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف سارے فرقے ہو گئے تھے نا، تو غلام احمد قادیانی دجال ان سب کو کافر سمجھتا تھا. اگر تم لوگ میرے خلاف ہوئے اور تم لوگ سے مراد تمہارے مولوٹے مولوی عوام تو تمہاری ساری ادھر آ گئی ہے، اسی لیے تو تمہاری روٹی روزی بند ہوگی. حالانکہ میں نے کسی کو نہیں کہا ان کی روٹی روزی بند کرو، لوگ خود ہی بند کر دیتے ہیں میرے کہنے پہ نہیں. میں کبھی نہیں کہتا کہ بند کرو. تو تم لوگ کٹھے ہوئے ہو نا، تو میں تمہیں اب بھی مسلمان سمجھتا ہوں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتا ہوں، چندے تمہیں دیتا ہوں. تو کتنا بڑا ڈفرنس ہے. اور اس سے بڑھ کر قادیانی کے طریقے پہ تو تم لوگ ہو، تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو. کہتے نہیں کافر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر لکھ کے دو، کوئی بڑا تمہارا لکھ کے دے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے نام لکھے، اور یہ ساتھ لکھے کہ ان کے جو جو عقیدے ہیں انہی عقیدوں پہ اگر یہ مر گئے تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے. کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپ کو لکھ کے نہیں دے گا. کیوں لکھ کے دے؟ ان کے بڑے اسلام سے ایک دوسرے کو نکال کے گئے ہوئے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، قادیانی ہو، قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا، یا رافضی شیعہ ہو، نیچری ہو، یعنی یہ نیچر کے ماننے والے لوگ، یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحے کے اوپر، ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلی حضرت کے نزدیک وہابی، اہل حدیث، دیوبندی، شیعہ یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے، اور قادیانیوں کے ساتھ انہیں شامل کیا ہے. تو یعنی یہ قادیانیوں کی طرح سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. اور ملفوظات اعلی حضرت کی جو پہلی جلد ہے نا، پہلا حصہ، وہ اعلی حضرت نے خود ورڈ بائی ورڈ پڑھا ہوا ہے. ان کے بیٹے مفتی اعظم انڈیا جو تھے مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. انہوں نے اپنے والد احمد بریلوی صاحب کے ملفوظات جمع کیے، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ اعلی حضرت کو ورڈ بائی ورڈ پڑھوایا ہے. اور اعلی حضرت نے پڑھ کے اس کے اینڈ پہ 2-4 اشعار اس کی شان میں لکھے ہیں کہ یہ میرے بیٹے نے بڑا کمال کام کیا ہے. لہذا ملفوظات کی پہلی جلد سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا. اعلی حضرت نے خود پڑھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان سے سائل سوال کرتا ہے کہ حضرت یہ جو دیوبند اور اہل حدیث یعنی یہ جو وہابیوں کی مساجد ہیں ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جواب دیا انہوں نے، کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. ڈائریکٹ لکھا ہے کفار. کسے؟ وہابی کو. اعلی حضرت وہابی، دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو وہابی کہتے ہیں. اچھا، پھر پوچھا گیا کہ ان کی پیچھے کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی نماز نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، نماز اور جماعت دونوں باطل ہیں. تیسرا پوچھا گیا
ان کی اذان کا جواب دیں تو انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی ان کی نماز کی طرح باطل ہے، البتہ اذان میں جب اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ عز وجل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں، ورنہ ان کی اذان بھی باطل ہے، اذان کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے جن کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی ان کی اذان کہاں سے ہوگی؟ تو مجھے بتائیں، آپ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے، اور پھر حسام الارمین میں تو انہوں نے کلیئر کٹ لکھا علماء دیوبند کو مخاطب کر کے کہ سب کے سب یہ مرتد ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارا فرقہ ہی کافر۔ اور اس کے جواب میں المہند المفند میں خلیل احمد سہارنپوری نے 35 کے قریب علماء دیوبند کے سگنیچر ہیں اس میں، انکلوڈنگ اشرف تھانوی، اور بعد میں بھی کافی لوگوں نے ایڈ کیے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا، اور جس طرح کے انبیاء کرام پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، انبیاء کے خلاف جو شیاطین کھڑے ہوتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے یا کافر؟ کافر۔ دیوبندی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نہیں انہوں نے شیاطین کہا، کافر تو نہیں کہا۔ تو جناب یہ مسلمان شیاطین تھے جو انبیاء کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، اور کہا کہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم، ویسے ہی کہتے ہیں جی آپ رضی اللہ عنہم نہ کہیں، اپنے مولویوں نے 14ویں صدی دے رضی اللہ عنہم۔ اور پھر المہند میں انہوں نے یہاں تک لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب کی جو جماعت ہے یہ اہل حدیث وہابی، یہ خوارج ہے، آج ریالوں کے چکر میں ایک ہے، ایک دوسرے کو آپ اسلام سے نکال کے گئے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے البریلویہ کتاب کے اندر جو کچھ انہوں نے بریلویوں کے ساتھ کیا ہے، جو جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کی ہیں اور جو اس کے بعد کنکلوڈ کیا ہے، ان کو بھی اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے انہوں نے۔ تو مجھے بتائیں، تم آپس میں ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال دو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں، ایک دوسرے کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ رہے ہو، تو تم غلام احمد قادیانی دجال کے طریقے کے اوپر ہو یا میں ہوں؟ یہ تو وہی کہتا تھا نا کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر ہے، تم نے بھی یہی کہا ہوا ہے، اور ہم دیکھیں کتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، سب سے بڑھ کر تمہیں چندے دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کسی مسجد میں ایک دفعہ نماز پڑھوں اور میں وہاں چندہ نہ دے کے نکلوں۔ میں یہ حق سمجھتا ہوں کہ جس مسجد کے پنکھے کے نیچے میں نے نماز پڑھی یا کبھی کبھار وضو کیا، ویسے تو عموماً میں وضو گھر سے ہی کرتا ہوں، تو اس مسجد کا حق ہے کہ میں اس کو کنٹریبیوٹ کروں، کم از کم اتنی ہینڈسم اماؤنٹ دوں کہ وہ ایکویلنٹ اس کے ہو۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ اس حوالے سے دیکھیں تو سب سے سافٹ ہمارا یہ پلیٹ فارم بنتا ہے الحمدللہ۔ تو لہذا یہ جو علماء اس قسم کی جو چیخوں پکار کرتے ہیں، یہ چیخیں تو آنی ہیں، اور مجھے تو یہ چیخیں سن کے یقین کریں میرا تو حوصلہ بڑھتا ہے کہ یار ماشاء اللہ تعالی ٹارگٹ کے اوپر چیز پہنچ گئی، اور ان کی یہ چھپی ہوئی دو نمبریاں کبھی آپ پہ ایکسپوز نہیں ہونی تھی، جو ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے ہو گئی کہ اب انہوں نے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب دین کا کام صرف یہ ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف ضرور بنانا ہے، جس سے پہلے مسلمانوں کی خواہش ہوتی تھی نا کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد ضرور بنانی ہے، اب ہر مولوی کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ویسے ایک ترہم دے کو نہیں جے ایک کلپ نہیں بنا دے، وہ مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس میں ویڈیو ایڈ چلاتے ہیں، اس سے کمائی کرتے ہیں۔ آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں، اگر یہ میرا نام نہ لکھیں اور میری تصویر نہ لگائیں، پھر ان کی ذرا ویورشپ دیکھ لیں، 200-250 سے زیادہ لوگ 50, 60, 70 لوگ دیکھتے ہیں، اور اسی چینل پہ آپ دیکھیں گے ایک ویڈیو 50,000 لاکھ کراس کی ہوئی ہے صرف اس وجہ سے کہ میری تصویر لگائی ہوئی ہے۔ اور چلیں وہ ہم نہیں کہتے آپ کا رائٹ ہے آپ لگائیں، لوگ کہتے ہیں جی صاحب بھی تو تصویریں لگا کے مشہور ہوئے ہیں، نہ سرکار، بالکل غلط بات۔ میرے 200 مسئلہ نمبر ریکارڈ ہیں جو ہماری اس دعوت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، کسی ایک میں بھی کسی مولوی کا نام یا تصویر نہیں لگی ہوئی، صرف میری تصویر اور ٹاپک لکھا ہوا ہے۔ یہ تو 2015 کے بعد جب مولوی میرے خلاف بولنا شروع ہوئے اور جھوٹے الزامات لگانا شروع کیے اور نعوذ باللہ مجھے قادیانیوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، پھر میں نے ان لوگوں کی تصویریں لگا کے انہیں ریبٹل کیا ہے۔ جی ہاں، ورنہ 2008 میں ریکارڈنگ شروع ہوئی، 2010 اکتوبر سے پراپر 2010 سے لے کر 2015-16 تک 5-6 سال
ہم نے کبھی کسی مولوی کی تصویر لگائی نہیں، بلکہ تھم نیل بھی نہیں تھے شروع میں ہوتے. ابھی بھی 90% مسئلہ نمبر کے تھم نیلز ہیں ہی نہیں ہے. یہ تھم نیلز تو لگنے شروع ہیں 2000 آلموسٹ 16-17 کے اندر. پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تھم نیل بنانے کا طریقہ اور یہ اس طریقے سے سمپل ہی اپلوڈ ہوئے ہوتے تھی ویڈیوز. تو یہ آپ لوگوں نے کیا تو پھر میں نے ریبٹل کیا. اور دوسرا، تمہارے جن مولویوں کی تصویریں ہم نے لگائی ہوئی ہیں ان کی تو اپنی ویورشپ سینکڑوں میں ہے، ان کی تصویر لگا کے میری ویورشپ لاکھوں میں کیسے آ سکتی ہے لاجیکلی اسپیکنگ؟ یعنی مفتی منیب صاحب سعد رضوی صاحب کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کریں تو پورے پاکستان میں سے 14 یا 15 ہزار بندے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں، اور میں اسی ٹاپک کے اوپر ٹی ایل پی کے حوالے سے کے پی کی گورنمنٹ کو کنڈیم کروں کہ آپ لوگوں نے میلاد کے جلوس کے ساتھ جو کچھ کیا یہ بالکل زیادتی کی ہے. وہ ویڈیو جو ہے وہ 1.25 لاکھ بندہ دیکھ لے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر، تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے سعد رضوی کی تصویر لگائی تو ویڈیو اوپر کی؟ سعد رضوی خود بیٹھ کے مفتی منیب جو پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑے بریلوی مفتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تصویر لگا کے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے اور پریس کانفرنس کر رہا ہے، وہ تو 14,000 بندہ دیکھ رہا ہے. تو لاجیکلی بھی ذرا آپ خود سوچیں. تو یہ سارے فرقوں کا آپس میں ایک ہونا، چلے آپ کی یہ خواہش میں نے پوری کر دی. آپ کہتے تھے نا اتحاد امت کروائیں انجینئر صاحب، اتنا بڑا اتحاد امت آپ نے دیکھا ہے کہ سب ایک دوسرے کو مفتی صاحب حضرت صاحب جو ایک دوسرے کو سلام کا جواب دینے کے قائل نہیں ہے، تو بہت بڑی بات ہے. تو چلے انڈائریکٹلی تو اتحاد امت ہو گیا. اور یہاں پہ اتحاد امت یہ ہوا ہے کہ سارے فرقوں کے لوگ اپنے صدیوں کی امپائرز کو چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جڑ گئے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے ساتھ نہیں، میری نہ کوئی چندہ بک، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی اس طرح کا لینا دینا. تو لہٰذا ہمیں تو آپ کسی کے ساتھ کمپیئر ہی نہ کروائیں. ہمسا ہو تو سامنے آئے. ہاں سیدھی سی بات ہے. یہ مثالیں تو دیتے ہیں نا کہ جی انجینئر نے بھی ایک فرقہ کھڑا کر دیا. سرکار انجینئر کے فرقے کی مسجد ذرا کہاں ہے؟ ذرا ہمیں بھی دکھائیں. چندہ بک کدھر ہے؟ مدرسہ کدھر ہے؟ کوئی نہیں. یار فرقوں کی نشانیاں ہوتی ہیں نا، ایک نشانی بھی میرے اندر نہ پائی جاتی ہو، وہ تمام بری چیزیں جو کل تک تو بڑی اچھی تھیں اب میری وجہ سے بری لگنا شروع ہو گئی، چونکہ میں نے بتایا کہ یہ آپ لوگوں کا پیسہ بٹور کے اپنے اوپر لگا رہے ہیں. تو آج وہ کوئی ایک چیز بھی میرے اندر موجود نہ ہو، الٹا ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، آپ کو چندے دیں، پھر ہمیں کس طرح فرقہ کہیں گے آپ؟ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں، آپ لوگ اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ جوڑیں. تو یہ میں وقتاً فوقتاً اس لیے باتیں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو اپنا ویژن بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ان کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. عام عوام ماشاءاللہ اتنی کروڑوں میں ہے جو بات سننے کے لیے تیار ہے، خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ تو یقین کریں پاکستان کے علماء اور ان کے فرقوں کو اتنی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. تو وہ خود بخود انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کون بندہ قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے اور کون جو ہے وہ اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہ دعوت کا کام دن بدن پھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس دعوت کے کام کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس پلیٹ فارم کو امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے ایک راہ ہموار کرنے کا ذریعہ بنائے. آمین. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. لو جی تہاڈا پورا تھدا مکا چھڑے میں کسی دی پرچی اگے آئی ہوئے میں نہ پڑھی ہو. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما.
اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما۔ بالخصوص اے اللہ کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، چائنا میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، پاکستان میں، افغانستان میں، جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔